Hello everyone. I hope doing well. Today we have Islamic Studies class. आज के टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे क्लास से पहले. अब आप लोग अपने बैचमेट्स को इनवाइट करें मेरे साथ यहाँ से, ताकि उनको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए. हम अपनी क्लास को शुरू करें. और सबसे पहले हम देखेंगे आज जो हमारा ओवरऑल टॉपिक है वो है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन अबाउट हिज लाइफ. तो हमने ये देखना है कि एज एन इंडिविजुअल वो कैसे रोल मॉडल हैं. ठीक है, उनकी सीरत को हम स्टडी कर रहे हैं कि उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को हम देखेंगे, इंडिविजुअल के तौर पे भी, एक डिप्लोमेट के तौर पे भी कि वो एक एज अ डिप्लोमेट वो कैसे थे, एक एजुकेटर के तौर पे एजुकेशनिस्ट वो कैसे थे, एक टीचर वो कैसे थे, ये हम देखेंगे. और फिर हम ये देखेंगे कि उन वो एज अ पीस मेकर कैसे थे, या अगर वो सिर्फ पीस मेकिंग उनकी किस तरीके से थी, उसमें उनकी डिप्लोमेसी भी आ जाती है, उसमें उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वॉर्स के हवाले से वो सारी भी चीज़ें आती हैं. तो हम उन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट मोहम्मद एज अ रोल मॉडल फॉर इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल के लिए वो कैसे रोल मॉडल है. ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद as a role model for individual. एक इंडिविजुअल जो है वो उनको कैसे जो है वो फॉलो कर सकता है, या वो एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह से उनके अकॉर्डिंग गुजार सकता है. तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि खुर्शीद अहमद ने अपनी बुक इस्लामी नज़रिया हयात उसमें हमें एक बात बताई है. वो बात क्या है, आप रेफरेंस जो है वो याद कर लें. उन्होंने कहा है कि एक जब आप किसी इंसान को कहते हैं ना कि ये हमारा रोल मॉडल है, तो उसमें कुछ खसूसियात होना ज़रूरी है उसकी लाइफ के हवाले से. तो अगर वो खसूसियात एक इंसान में मौजूद हैं तो फिर तो आप उसको एज अ रोल मॉडल एक्सेप्ट करें, आप उसको फॉलो करें, अदरवाइज़ नहीं कर सकते. वो कौन कौन सी खूबियाँ जो कि एक बंदे में होनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि चार खूबियाँ उसमें हों. सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी उसके लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है ना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई भी हो. सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कि जितने भी उनके लाइफ इवेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स, उन सब की डॉक्यूमेंटेशन हुई भी होनी चाहिए, ताकि लोग उसको पढ़ सकें, उसके बारे में जान सकें. दूसरा ये कि उसकी ज़िंदगी एक ओपन बुक की तरह होनी चाहिए. अब ओपन बुक और डॉक्यूमेंटेशन में आप कहेंगे कि ये इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि आप ये नहीं कि कुछ बातें जो कि उसकी उसकी आपने तारीफ़ें सिर्फ लिखी हों, अच्छाइयाँ सिर्फ लिखी हुई हों, नहीं, बल्कि उसकी शख्सियत का हर पहलू जो है वो लोगों के सामने हो. ठीक है. थर्ड कंडीशन जो है वो है कंप्लीटनेस. अब कंप्लीटनेस से क्या मुराद है? कंप्लीटनेस से ये मुराद है कि हर जो बंदा है ना, उसकी ज़िंदगी का जो भी लेवल आता है, एवरी लेवल ऑफ अ पर्सनस लाइफ, उसमें उसको उस हवाले से मदद मिल सकती हो, गाइडेंस मिल सकती हो. ये नहीं है कि आप एक बंदे को अपना रोल मॉडल कहते हैं और वो सिर्फ आपको ये बता सकता है कि आपने अपना अच्छा कैरियर कैसे बनाना है, आपकी सोशल लाइफ क्या होगी, आपकी पॉलिटिकल थॉट्स क्या होनी चाहिए, आपने अपनी इकोनॉमी को कैसे, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे बेहतर बनाना है, या उसके लिए आपने उस हवाले से उसका कोई लेना देना ना हो. आपका रिलीजन, आपने रिलीजन को कैसे फॉलो करना है, नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उस बारे में वो ना बताए. वो सिर्फ ये कहे कि ये बस अपना एक, मतलब आपकी ज़िंदगी की किसी चीज़ को अगर कवर कर रहा है तो आप उसको रोल मॉडल नहीं कहेंगे. रोल मॉडल का मतलब है कि वो आपने जब से एक बंदे को फॉलो करना स्टार्ट किया, कोई 16 साल की, 17 साल की उम्र से, तो वहाँ पे भी आपको पता हो कि अच्छा ये बंदा अपनी इस एज में ये काम कर रहा था और मुझे भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए. और फिर टिल डेथ आप उससे, उसकी लाइफ से गाइडेंस हासिल कर सकते हो. आखिरी जो पॉइंट है ना, लास्ट कंडीशन जो वो अपनी बुक में बताते हैं, वो ये है कि उसमें प्रैक्टिकलिटी हो. अब ये नहीं कि सिर्फ यूटोपियन आइडियल्स, ये एक सिचुएशन आपको बता दी जाए किसी भी इंसान की ज़िंदगी के बारे में और आप उसको फॉलो कर रहे हैं. वो एक इंसान ही हो जिसको आप रोल मॉडल के तौर पे देख रहे हैं, उसका इंसान होना ज़रूरी है. मतलब आप इंसान जो है वो फरिश्तों को तो रोल मॉडल नहीं ना बना सकते. तो ये सारी चीज़ें.
اچھا اب ہم ان کنڈیشنز کی بنیاد پہ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ محمد ہی واز اے پرفیکٹ ہیومن بینگ، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے لیے۔ ابھی تک ہم جتنے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں ان سب میں جو پروفٹ محمد تھے وہ سب سے بہترین ہمیں رول ماڈل نظر آتے ہیں۔ وہ آپ کو ریلیجن کے بارے میں بتاتے ہیں، ساتھ آپ کو فیملی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ترمذی کی اس میں حدیث بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دا بیسٹ آف یو از ہی ہو از بیسٹ ٹو ہز فیملی، آپ میں سے سب سے بہترین کون ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے، اینڈ آئی ایم دا بیسٹ امنگ یو آل ٹو مائی فیملی، اور مطلب جتنے لوگ تم لوگ مجھے سن رہے ہو آپ سے بہتر میرا رویہ ہے میری فیملی کے ساتھ۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ان کی شخصیت کا ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اب اگر دیکھیں گے وہ تو جی پروفٹ محمد ہیں تو سردار ہیں، وہ تو دونوں جہانوں کے، سارے جہانوں کے، اور یہ اور وہ ساری باتیں ہیں، تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کیوں کرے؟ ایسا نہیں، وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی جو آپ کا کام ہے وہ ایزی ٹاسک ہے یا کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ایکٹس ہیں آپ کے، جتنے بھی کام ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں نے آپ کو پہلے اکثر میں کلاس میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں کہ جب صحابہ کے ساتھ وہ کہیں جا رہے تھے اور رکے، سارے صحابہ اکرام نے آپس میں کام بانٹ لیے کہ یہ انسان یہ کام کرے گا، وہ انسان وہ کام کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لکڑیاں اکٹھے کرنے کا کام میں کروں گا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہماری موجودگی میں آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس پہ پروفٹ محمد نے کہا کہ نہیں، میں اب اگر خدا کا نبی ہوں، رسول ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دنیاوی کام نہیں کر سکتا، میں نے اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے ہی کرنے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ، ان سے بھی روایت ہے، وہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سارا کام خود کرتے تھے، مطلب اپنے کپڑوں کو ایون اگر کوئی ان کا ٹانکا شانکا لگانا ہو تو وہ بھی خود ہی لگا لیتے تھے۔ پھر اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اور ان کی لائف کیسی تھی، ایگزامپلز ہمیں کیسی ملتی ہے، تو آنیسٹ تھے، ٹھیک ہے، صادق اور امین کے نام سے لوگ ان کو، ایون کافر جو تھے وہ بھی ان کو صادق اور امین کے نام سے ہی جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں بھی خدا جو ہے وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نا کہ اینڈ یو سے مراد ہے محمد، اینڈ یو آر ٹرولی اے مین آف آؤٹ اسٹینڈنگ کریکٹر، ٹھیک ہے۔ تو خدا نے بھی یہ بات کہہ دی، تو اس طرح کا کردار تھا ان کا، رحم دل، رحم کرنے والے، یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کریں یا کوئی اس طرح سے بربادی شربادی والا کوئی حساب نہیں تھا۔ تو ایک عام انسان جو ہے وہ اپنی سکسیزفل لائف کے لیے ان سے یہ سبق حاصل کر سکتا ہے کہ کیسے ایک بہتر انسان کے طور پہ وہ اپنی زندگی اس کو گزارنی چاہیے ان کو فالو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا آپ دیکھتے ہیں ان کو ڈپلومیٹ کی صورت میں کہ ایز اے ڈپلومیٹ وہ کیسے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے مختلف آپ کی جنگیں، آپ کے غزوات ہیں، اس میں بھی ان کا رول ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی آپ کے وار کے پریزنرز ہیں نا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کے اوپر ظلم و تشدد کرو، سارا ان کا برا حال، وہ کہتے تھے ان سے لینگویجز سیکھو۔ لینگویج سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ لینگویج سیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ نے مختلف ممالک میں اپنے لوگوں کو بھیجنا ہے، وہ اسلام کا پیغام ان کی زبان میں لے کے جائیں تاکہ ان کو سمجھ تو آئے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بچپن سے ہی وہ ٹریڈ میں اپنے انکل ابو طالب کے ساتھ، وہ ان کا ٹریڈ جرنیز تو ان کی سٹارٹ ہوگی تھی نا، سیریا میں بھی ان کی ٹریڈ جرنی تھی، جس سے حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بڑی ان سے امپریس ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ شادی بھی کرتی ہیں۔ پھر جب 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسلام کو مطلب اس کی بریچنگ سٹارٹ ہوئی، اور جو کفار تھے وہ انہوں نے پریشان کرنا شروع کیا، تو حبشہ کی طرف ہجرت، اس میں نیگس کو انہوں نے جو خط لکھا، اس خط سے بھی اس نے جو نجاشی تھا اس نے کہہ دیا کہ یہ تو وہی کلام ہے، یہ تو وہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں مطلب جیزس پہلے لے کے آیا تھا، تو ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو بڑا اچھا رویہ شویہ سارا ان کے ساتھ رہا۔ پھر ان کے مختلف قسم کے الائنسز اور ٹریٹیز وہ آپ دیکھتے ہیں کفار کے ساتھ، مختلف اپنے گروہ جو ہیں، قبیلے جو ہیں ان کے ساتھ، ان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں تھا کہ صرف خدا کا پیغام آپ تک پہنچا رہے تھے، بلکہ وہ آپ کو ایک پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سمجھا کے گئے ہیں۔ اچھا ایجوکیٹر کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں ان کو تو وہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اچھا ایک تو ہم نے لینگویجز کی بات کر لی کہ آپ جو ہے وہ زبان، دوسرا وہ انہوں نے مسلمانوں کو دعا سکھائی رب زدنی علما کی، کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دینی تعلیم، بلکہ جو بھی علم آپ کو جب اس کے بعد کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا اسلامی اس کے حوالے سے، سویلائزیشن کے حوالے سے، تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامک سویلائزیشن آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ نے ایک اسپیسیفک صرف ریلیجن کو ہی فالو کرنا ہے، فالو تو خیر اسی کو کرنا ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ آپ دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے اور آپ کی زندگی کے سارے کام پورے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، جتنی بھی علم اس دنیا میں موجود ہے، چھپی ہوئی یا ظاہر، اس ہر چیز کی تعلیم آپ نے حاصل کرنی ہے۔
تو یہ ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے. اچھا ایریا آف ایجوکیشن اس میں دیکھیں تو جس چیز کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا تو ہمیں مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے اسلام کی تعلیم حاصل کرو، قرآن کو حفظ کر لو، بس یہاں پہ جو ہے وہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں کہ آپ صرف تبلیغ کریں، خدا کا جو میسیج ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں. لیکن یہاں تک بات نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے کمپینینس کو یہ بھی کہتے تھے کہ آپ نے جتنے بھی نئے علوم ہیں وہ سارے سیکھنے ہیں. وہ ریاضی کا علم ہے، وہ زبان ہے، کوئی وہ کچھ بھی ہے، اس کو سیکھو بھی اور اس کو سکھاؤ بھی. اس کے بارے میں وہ کہتے بھی تھے نا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو کچھ سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹیز کو کریٹ کرو، ریلیجن کے بارے میں بھی سوچو، ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، بیہیویئر کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں آپ کا ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ وہ کیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ کلاس بھی ٹائم پہ اٹینڈ نہ کر سکے، یہ والا طریقہ کار نہیں تھا. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں ایز اے پیس میکر اور ملٹری اسٹریٹجسٹ کے طور پہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو وار ہے اس کو کیسے، یا کوئی ایک بیٹل ہے وہ کیسے اس کو آپ جیت سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے. تو اس میں بات آتی ہے کہ جی آپ کو اپنے جو آپ کا اینیمی ہے، ٹھیک ہے، اس کی آرمی کے حوالے سے نالج آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس آتا ہے ویپنز کا، کہ آپ کے پاس اچھے ویپنز ہونے چاہیے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دشمن کے پاس کیا ویپنز ہیں، وہ کون سی چیزیں یوز کر رہے ہیں. پھر آپ کے پاس بات آ جاتی ہے پلانز کی، کہ آپ کے جو ہے دشمن اس کا کیا پلان ہے اور آپ کی اپنی پلاننگ کیا ہے. یہ اس ساری چیزوں میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے نا، وہ آپ کی آتی ہے ملٹری اسٹریٹجی کی. تو وہ جو اسٹریٹجی تھی نا پرافٹ محمد کی، وہ سب سے بہترین تھی. ٹھیک ہے، غزوہ خندق آپ کے پاس ایک اس کا موجود ہے ثبوت کہ 3 طرف تو آپ کے پاس پہاڑ ہے، ایک طرف آپ کی خندق ہے. تو سلمان فارسی جو تھے انہوں نے اس کا ویسے ریکمنڈیشن بھی دیا تھا کہ ایک ہی حصہ ہے جس کو ہم نے ساؤتھ کی طرف، جس کو ہم نے سیکیور کرنا ہے، وہاں پہ ہم خندق. تو خندق میں پرافٹ محمد نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ساتھ مل کے خندق کھودی. ورنہ وہ پیچھے بیٹھ جاتے کہ ٹھیک ہے میں تو خدا کا نبی ہوں، میرا تو نماز کا وقت ہوا ہے، میں تو نماز پڑھنی ہے، یا میں تو یہ مشکل کام نہیں. بھوک پیاس، پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن خندق کو کھودا. اسی طرح بیٹل آف بدر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی تعداد بہت کم ہے، آپ کے جو دشمن ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو بھی ملٹری اسٹریٹجی ان کی کام آتی ہے اور آپ جیت جاتے ہیں. غزوہ احد اس کا واقعہ بھی آپ کے پاس اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری چیزیں تھیں ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پرافٹ محمد جو تھے وہ صرف ایک میسنجر نہیں تھے، وہ صرف ایک پریچر نہیں تھے جو کہ اسلام کو پریچ کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک عظیم ملٹری اسٹریٹجسٹ بھی تھے. تو یہ آپ کے پوائنٹ ہیں. اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ اسٹڈی مٹیریل بھی اس کا شیئر کرتی ہوں، اس کو آپ مزید پڑھ لیں ڈیٹیل میں. آپ کا بس کنسیپٹ اس پہ کلیئر ہونا چاہیے، اگر کوئی اس پہ ٹاپک آتا ہے تو آپ اس پہ لکھ سکیں.